کے सामने आने के बाद आप जिस तरीके से उनका रोना पीटना देख रहे हैं और जिस तरीके से वो दोबारा धूल उड़ा रहे हैं हवा में, ये बताने के लिए कि शायद बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके सामने वो मंदरजात रखे जाएं, वो हकाइक रखे जाएं। अब क्योंकि ये फैसले आ गए हैं तो ये फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, इन पे बात हो सकती है। लेकिन ये बात मैं बहुत वाजे कर दूं शुरू में ही कि हमारी पार्टी, हमारे लीडर और मैं ज़ाती तौर पे भी, हम तमाम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं और कानून के मुताबिक किसी फैसले पर कभी भी असर अंदाज होने की कोशिश नहीं करते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंदरजात सामने रखने की एक काविश है, जो इन पे केसेस हैं और हकाइक हैं वो सामने रखने की, जो नैब का ऑलरेडी फाइल्ड रेफरेंस है वो है। किसी तरह से भी किसी फैसले पे असरअंदाज होने की जसारत हम नहीं कर सकते, क्योंकि आला अदालतों का भी एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का भी एहतराम करते हैं और ये भी समझते हैं कि फैसले अदालतों ने करने हैं और ना हम उन फैसले होने से पहले राय दे सकते हैं, ना उन फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अब मैं आता हूं, जो एक आपके सामने रात डिटेल्ड ऑर्डर आया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस डोगर साहब, ऑनरेबल जस्टिस गुराल, उन दोनों के फैसले आपके सामने आए, जिसमें गुराल साहब ने एक सेंटेंस लिखा है जो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि ये जो फैसला है आज नून लीग, ये मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि अदरवाइज तो अदालतों की बातें अदालतों में होनी चाहिए, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने एक स्टेटमेंट दी और फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। तो इनकी ये जो तशवीश और इनकी तशवीशनाक हालत है, इस पर आवाम को आगाह करना बड़ा जरूरी था कि अदालत के फैसले पे पहले इन लोगों ने खुद झूठ बोला। अब ये रंग ये देना चाह रहे हैं जैसा कि शायद मौजूद जजेस ने अदालत में फैसला सुनाया और बाद में शायद ये रंग देने की ये कोशिश कर रहे हैं एलिजिडली कि शायद बाद में उसमें कोई तब्दीली आई। हालांकि जस्टिस गुराल की स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वहां पर बहुत सारे जो वकला मौजूद थे और जो वहां पर बहुत सारे दूसरे लोग मौजूद थे, राणा सनाउल्लाह, तमाम लोग कोर्ट में मौजूद थे, उन सबको पता है कि ये फैसला जजेस साहबान ने नहीं सुनाया था, नायब कासिद ने आके ये फैसला सुनाया था। और ये जस्टिस गुराल की जो जजमेंट है उसके पहले पेज पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वो अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि उन्हें थोड़ी सी इस पे हैरानी भी हुई थी क्योंकि उन्होंने बेल को अग्री नहीं किया था, तो फिर ये म्यूचुअल फैसला कैसे सुना दिया गया, ये जज साहब यहां फरमा रहे हैं अपने केस के पहले पेज पे। तो पहले ये बात क्लियर कर ली जाए कि जो बेल का फैसला था, जो 2 टेलीविजन मनपसंद जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चलाए जाते हैं, उन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे और बेल की खबर ब्रेक कर दी थी उन्होंने। उसके साथ साथ इनकी एक एमएलए है जिन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे तो ट्वीट कर दिया था कि बेल मिल गई है। तो बेल की इतनी जल्दी क्या थी भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस ऑर्डर में एक बात और सामने आई है, माजरत करता हूं, ऑर्डर में नहीं, इस जो सारी एपिसोड हुई, इस सारी एपिसोड में एक और बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने छुपाया हुआ था, एक चीज नहीं बताई थी जो आप सबको पता चलेगा, और वो फाइनेंशियल साइड नहीं थी, वो उनकी काबिलियत थी। और वो इस सारी एपिसोड में वो भी सामने आई है काबिलियत कि शहबाज शरीफ साहब के पास एमबीबीएस की डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है वो मैं आपको भी बताता हूं। वो है मियां बीवी बच्चों समेत, जो कुछ लुटिया है मियां बीवी बच्चों समेत लुटिया है, डिग्री इन्होंने कोल। वो कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये जो हमें बताया जाता है ना, ये अमीर टब्बर सी, मैनू आज पता लगा साढ़े तो भी गरीब सन, जो कुछ इन्होंने आप मन्ने जाके उठे, आज मैं आपके सामने रखता हूं ये रईस टब्बर के हालात थे क्या और आज क्या है। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कि ये जो एमबीबीएस की डिग्री है ये इन्होंने कितने सालों में और कब ली। सबसे पहले, ये मैं नहीं कह रहा दोबारा, ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर और नैब का रेफरेंस है उस हवाले से।
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ 1990 میں ایم این اے بنے تھے. اس ٹائم انہوں نے جو اپنے اثاثے بتائے تھے, جو ان کے پاس پیسے تھے 1990 میں, شہباز شریف کے پاس بیچارے کے پاس صرف 21 لاکھ روپیہ تھا. کتنا جی؟ 21 لاکھ روپیہ. اور یہ اکیلے شہباز شریف صاحب نہیں تھے, میں نواز شریف صاحب کی فیملی کو سائڈ پہ کہہ رہا ہوں. شہباز شریف, ان کے بچے, ان کی بیگمیں, یہ سارے ٹبر کے پاس ملا کے 21 لاکھ روپے تھے. یہ مندرجات میں شامل ہے یہاں. اس کے بعد یہ 1997 سے 1998 میں جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو ان تقریباً 8 9 10 سالوں میں 21 لاکھ سے اثاثے بڑھ کے 1.5 کروڑ روپیہ ہو گئے. کتنے ہو گئے جی؟ 1998 99 کے قریب 1.5 کروڑ روپیہ. مالدار یہ جو ٹبر تھا نا, بہت امیر ٹبر ہمیں بتایا جاتا ہے. 21 لاکھ روپے تھے 1990 میں, اور 1998 اس میں یہ 1.5 کروڑ تھے. پر ہون کی تھی ایم بی بی ایس کی ڈگری. اب وہ جو ایم بی بی ایس کی ڈگری کی وہ کی ہم نے 2008 سے 2018, جب ہم چیف منسٹر تھے, جب ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. پہلے اشرے میں تو بڑھتے ہیں 21 لاکھ سے 1.5 کروڑ. اب بڑے 2008 سے 2018 میں 1.5 کروڑ جو وہاں تھے وہ 2008 سے 2018 میں کتنے بڑے؟ 7,328 ملین. اب میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں پورے وثوق سے, یہ جو پڑھے لکھے میرے سامنے جرنلسٹ بھائی بیٹھے, ان کو نہیں پتا یہ کتنے پیسے ہوتے ہیں, کروڑوں میں اور لاکھوں میں. منو بھی نہیں سی پتا. میں بھی فائنانس والے ایک بندے نے صدقے حساب کروایا ہے. یہ روپیز کی گل ہو رہی جی اج ساری. 7,328 ملین. یہ کنے لاکھ ہوں نے سانو نہیں پتا. وہ پھر حساب کروایا 73,280 لاکھ. روز دا لاکھ روپیہ بھی شہباز شریف صاحب خرچن تے 73,000 دن چاہیے نے. اینی عمر تو نہیں ویسے لکھوا کے لے آئے ہو شہباز شریف صاحب. ہو سکتا ہے اینی ہوئے تھوڑی 365 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے. تے یہ 73,000 تے کوئی میرا خیال پتہ نہیں کنے لاکھ بندے ہون گے تو انہوں کی عمر بنتی ہے. یہ کتنے لے کے جانا جی اتنا پیسہ؟ سو یہ جو انہوں نے 73,280 یہ لاکھ ہے, یہ 7.3 ارب ہے جو 10 سالوں میں بنا ہے. اور پہلے 21 لاکھ تو 1.5 کروڑ. انہاں 10 سالوں کیڑا کام کیتا ہے تسی؟ اور وہ فیصلے کے مندرجات یہاں سامنے ہیں کہ کوئی ایسا نوٹسیبل کام نہیں ہے. یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ ان کے پاس انکم کہاں ہے. اب جیسا میں نے کہا کہ یہ میاں بیوی بچوں سمیت ہیں, تو حمزہ شہباز صاحب کے جو ایسٹس ہیں وہ 2001 میں جو ڈکلیئرڈ ہیں وہ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ ہیں 2001 میں. اور یہ جو 2018 میں ہے وہ 533 ملین 53 کروڑ ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ بڑھوتری اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی شاندار بات ہے, ابا جی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹی ٹی نہیں لگتی. جو مال پانی پکڑا جا رہا تھا پنجاب حکومت میں, وہ ابا جی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹی ٹی نہیں لگتی تھی, بیٹے کے اکاؤنٹ میں آتی تھی. یہ جو 53-54 کروڑ ہیں, اس میں جو 181 ملین ہے, جو تقریباً ایک بڑی رقم بنتی ہے, وہ 23 فراڈولنٹ ٹی ٹیز کے ساتھ آئی ہیں. فکٹیشیس فیک ٹی ٹیز 23 ٹی ٹیز فراڈولنٹ لگی ہیں, تو یہ پیسہ آیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. سلمان شہباز جو ان کے خاندان کے سب سے انٹیلیجنٹ ہیں, جو سب سے زیادہ منافع کمانا جانتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے, وہ بھی 21 لاکھ کے اندر ہی تھے 1990 میں. پھر 1998 میں وہ بھی 1 کروڑ 80 لاکھ کے اندر. یہ جو میں نے آپ کو 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ بتایا ہے شہباز شریف صاحب کا 1997-98 میں, یہ ان کے پورے خاندان کا تھا. اب ان کی حالت کیا ہے؟ 2018 میں جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں وہ 2,259 ملین کے ہیں. تقریباً یہ 2.2 ارب روپیہ بنتا ہے.
یہ تقریباً 22,000 لاکھ روپے بنتے ہیں. اس میں 150 فیک ٹیٹیز لگی ہوئی ہیں. کتنی جی؟ یہ 1.6 ارب اس میں فراڈ کا پیسہ ہے. 2.2 میں سے 1.6 وہ فراڈ کا پیسہ ہے جو فیک ٹیٹیز. فیک ٹیٹیز کیا ہے؟ مشتاق چینی، وہ پاپڑ والا، وہ سارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ان سے، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں کہ انہوں نے کتنے پیسے کہاں سے کمائے، وہ ہے. ہماری رابعہ بہن ہے، رابعہ عمران ہماری بہن ہے، ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے. افسوس ہوتا ہے جب یہ لوگ خواتین کو ایسے کرائم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ہماری بہنوں کا، جو ہماری بہنوں کی طرح ہمارے لیے معزز ہیں، ان کے نام میڈیا میں، ان کے نام کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان میں آتے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری ماں، ہماری بہن نصرت شہباز صاحبہ، ان کا نام بھی یہاں آیا. رابعہ عمران صاحبہ، ان کا نام بھی یہاں آیا. ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے، ہماری بہنیں ہیں وہ، انہیں شرم آنی چاہیے. یہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں ایسے کرائم کرنے کے لیے. ان کے نام پہ بھی 10 ٹیٹیز لگوائی انہوں نے جو فیک ہیں، جو غلط ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا ہوں آگے. جو ہماری والدہ کی طرح ہیں، ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ ہے، نصرت شہباز صاحبہ، انہوں نے ایک تو گفٹ دیا شہباز شریف صاحب کو 7 ملین کا. ٹوٹل 299 ملین انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں دکھائے، تقریباً 30 کروڑ انہوں نے اپنے ایسٹس دکھائے. ان ایسٹس میں سے 147 ملین، تقریباً 14 سے 15 کروڑ روپیہ 26 جعلی ٹیٹیز کے ساتھ ٹرانسفر کیا گیا ان کو بھی. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بار بار کہتے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی یہ بات کرتے ہیں، ہماری ثقافت میں نہیں ہے. ان سے سوال پوچھنا چاہیے، یہ ثقافت میں ہے؟ آپ اور میں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہوگا، زندگی میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر رکھیں، خواتین کو اس میں انوالو نہ کریں. 26 جعلی ٹیٹیز انہوں نے لگوائی. ہماری والدہ کی طرح ہے، ہمارے لیے محترم ہے نصرت شہباز صاحبہ. 2 پلاٹ ان پیسوں سے خریدے گئے ماڈل ٹاؤن میں، اور ان میں سے ایک پلاٹ جو ہے اس پہ 500 ملین. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیصلے کے مدرجات ہیں جو نیب کے اور پروسیکیوٹر کے پرووائڈڈ ریکارڈ پہ ہے. یہ 500 ملین تقریباً جو ہے وہ لگائے گئے پبلک منی، پبلک کی منی جو ہے وہ لگائی گئی اس گھر کے اوپر جو خریدی گئی. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 6 کے اوپر. آپ کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ، وہی گھر جو فراڈ کے پیسوں سے خریدا گیا، اس گھر پہ پھر پبلک منی لگائی گئی سیکیورٹی کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے. وہ پیسہ لگایا گیا اس کو، کیونکہ کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انہوں نے اس میں جو بزنسز دکھائے، وہ ایک بزنس دکھایا ایگریکلچر لینڈ، اور یہ انہوں نے دکھایا کہ انہیں جو کمائی ہوئی وہ 78 ملین کی ہوئی. جب تمام تحقیق کی گئی نیب کے مطابق اور دیکھا گیا کہ اتنی زمین اتنی فصل سے کتنی کمائی ہو سکتی ہے، تو میکسیمم 13 ملین کی کمائی نکلی. اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ اور انڈسٹریل کاروباری لوگ ہیں، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، پر زیادہ تر ایگریکلچر میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ 78 ملین کی، میں تمام کو نہیں کہہ رہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، چند ایسے لوگ 78 ملین، کیونکہ ایگریکلچر کا کون سا کوئی حساب ہے، کوئی ٹیکس ہے؟ جتنا مرضی پا دیو. عام کسان کو گنے کے کھیت میں سے 2 یا 3 لاکھ ہوتا، آپ کہیں سانو 10 لاکھ بچیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بلیک منی وائٹ کرو اسے جا کے. تو جو حساب لگایا گیا اس سے پتا چلا کہ یہ میکسیمم 13 ملین ہو سکتی تھی. تو 68 ملین وہاں پر بھی چوری کرنے کی کوشش کی گئی. میں نہیں کہہ رہا، پھر آپ کے سامنے ہے. اب ایک پلی اس پورے کے پورے سسٹم میں یہ لینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے اور وہ کینسر سروائیور ہیں، تو ان کو بیل دی جائے، اور اس کے لیے بہت جلدی ہے. یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ، یہ فیصلے کے مندرجات میں بڑا واضح شامل ہے کہ انہیں 24 گھنٹے جو ہے وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں ہیلتھ کی. جب ڈاکٹر کی ضرورت پڑے، جس میڈیسن کی ضرورت پڑے،
جس ٹیسٹ کی ضرورت پڑے انہیں اسی ٹائم اس کو مہیا کیا جاتا ہے. آج سے چند مہینے پہلے پورے ڈاکٹر کی ٹیم آئی جنہوں نے انہیں معائنہ کیا, ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی جو یہ لانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسے اے کلاس کہتے تھے اب بیٹر کیٹیگری کہتے ہیں, وہ ان کے پاس فیسلٹی ہے. اور اگر عمر کی بات کریں تو یہ میں نے ڈیٹا نکلوایا آپ سب کو میں اس کی کاپی بھی دے دیتا ہوں. یہ ڈیٹا پنجاب, میں صرف پنجاب کے جیل خانہ جات کا ڈیٹا نکلوایا. جو انتہائی ضعیف لوگ ہیں, انتہائی ضعیف لوگ, جو شاید اللہ لمبی زندگی دے شہباز شریف صاحب کو, ان سے بھی ضعیف ہے, جو انتہائی ضعیف لوگ ہیں وہ 1103 ہیں اس ٹائم پنجاب کی جیلوں میں. اور مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں, لیکن آپ سب کو یاد ہوگا, لیکن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ کووڈ میں جب ایک معزز عدالت میں فیصلہ ہوا تھا ہائی کورٹ کے کسی برانچ میں کہ جو لوگ ہیں سارے بوڑھے ان کو چھوڑ دیا جائے, تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن کیا تھا کہ آئین کا اطلاق ضروری ہے. آرٹیکل 5 اگر آئین کا دیکھیں تو اس میں ہر شہری نے قانون کا احترام کرنا ہے, وہ اس کی کور رسپانسبلٹی ہے. اور پہلے احترام کرنا ہے, پھر آپ نے رائٹس کلیم کرنے ہیں. اور جب آپ وہ احترام نہیں کرتے تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو میری التجا نون لیگ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے تو برائے مہربانی پھر ان کا بھی کچھ کیجئے. یہ جو 1107 لوگ ہیں, 1103 لوگ ہیں معذرت کے ساتھ, ان کا کیا قصور ہے؟ یہ آج کے دن کا ڈیٹا دے رہا ہوں تازہ آپ کو. ان کی بھی بیل کروائیں, یا یہ کوئی بیچارے اچھوت ہیں کہ آپ کو ایک فیسلٹی ملنی ہے اور آپ کو دوسرے کو نہیں. تو آپ کے سامنے جو میں چیزیں رکھنا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ بیل دینا نہ دینا عدالت کا فیصلہ ہے. جو بھی آگے فیصلہ دے گی عدالت, ہم احترام کریں گے. ریفری جج کے پاس بھیج دیا گیا عدالت, لیکن برائے مہربانی لوگوں کو غلط باتیں مت بتائیں, اس کو ٹویسٹ کر کے مت بتائیں, دھول مت جھونکیں. یہ بات کرسٹل کلیئر ہو گئی. ایک فیصلے میں جب آپ حمزہ شہباز کی بیل لیتے ہیں تو اسی فیصلے کے مندرجات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ٹائم یہ کلیم کرتے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں, مین اکیوز شہباز شریف ہیں, تو حمزہ شہباز کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ مین اکیوز اندر ہے ابھی. جیسے ہی حمزہ شہباز باہر جاتے ہیں تو بالکل اس سے اپوزٹ آپ کلیم کرتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے سب سے, باقیوں کا ذمہ دار نہیں, کیونکہ دولت میں اضافہ حمزہ شہباز کے ہوگا نا, تو وہاں وہ ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ حمزہ کو بیل مل رہی ہے. وہ آرگومنٹ ہمیں سوٹ کرتا ہے. اور اس جگہ پہ ہمیں آرگومنٹ کون سا سوٹ کرتا ہے کہ نہیں جی وہ تو شہباز شریف صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں, ان سے وہ عاقل بالغ ہیں. ادھر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ادھر وہ عاقل بالغ ہیں. اس کیس میں تو وہ شہباز شریف صاحب کو دی جائے, پیسے تو ان کے بڑے, وہ ذمہ دار ہیں, وہ جواب دیں. اور دوسرا بڑے شوق سے کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک کلیم دیا جاتا ہے اور بار بار یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں یہ فائل ہیں, یہ ٹیکس کے ریکارڈ میں بتا دیا گیا. ٹیکس کے ریکارڈ میں بتا دینے سے آپ کا کرائم نہیں دھل جاتا. اگر آپ نے ایک چیز ویلتھ ٹیکس میں یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یا ٹیکس ریٹرن میں فائل کر دی تو آپ کو کسی نے اس سے پوچھا تھوڑی تھا فائل کرتے ہوئے کہ پیسہ کہاں سے آیا, آپ نے فائل کر دی. شاید اگر میں غلط نہیں, معذرت اگر میں غلط ہوں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں, میرے خیال میں تو ایف بی آر جو 5 سال سے پیچھے جا کے ٹیکس ریٹرن نہیں کھول سکتا. اس کا یہ لوگ فائدہ لیتے ہیں. حکومت شروع ہوتی ہے فورن ٹیکس ریٹرنز میں بڑی اماؤنٹ ڈال دیتے ہیں, اپنے 5 سالوں میں ایف بی آر واپس نہیں جا سکتی, اس کے بعد 5 سال کے بعد حکومت ختم ہوتی کو پچھلا ریکارڈ دیکھ نہیں سکتا. تو اس فیصلے کے مندرجات میں یہ بھی ہے کہ نیب جو ہے, جو پروسیکیوٹر نے وہاں پہ دلائل دیے کہ نیب آپ سے سورس آف انکم پوچھ رہا ہے. اب اگر میں کل اپنی ٹیکس ریٹرن میں کہہ دوں میرے پاس 4 ارب ہیں تو کیا وہ 4 ارب جائز ہو گئے کیونکہ میں نے ٹیکس ریٹرن میں فائل کر دیے؟ نہیں, مجھے وہ بتانے پڑیں گے وہ کہاں سے آئے ہیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کمپلیٹ فراڈ تھا, یہ میاں بیوی بچوں سمیت ایک ڈاکہ تھا. اور اب جو گھر میں بیٹھی میری مائیں بہنیں دوسرے لوگ ہیں وہ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم مدت سے سنتے آئے ہیں, آصف زرداری کا کیس, نواز شریف کا کیس, دوسروں کا, تو پھر یہ شہباز شریف کے کیس پہ اتنا رولا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اس بار فرق ہے. اس زمانے میں جو ایویڈنس ہوتی تھی وہ ہیر سے ہوتی تھی, کوئی بندہ بولتا تھا کہ جی میرے سامنے کرپشن کی ہے,
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی ایویڈنس پیپر پہ آئی ہے. یہ جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں 126 جعلی ٹی ٹی یہ بول رہی ہیں, چیخ رہی ہیں وہ پیپر ٹریل ساری جو ہے. تو شہباز شریف صاحب کا بچنا یا چھوٹنا ہم بار بار اس لیے مشکل کہتے ہیں کہ پیپر ٹریل میں ایویڈنس موجود ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. بہرحال عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں منوان قبول ہوگا, مین کہ ہم احترام کریں گے اور آگے ان فیصلوں پہ جو لیگل فورم ہوں گے ہم انہیں اس پہ بھی جائیں گے, جو پولیٹیکل فورم ہوں گے ان پہ بھی جائیں گے. لیکن نون لیگ سے یہ گزارش ہے کہ یہ اس چیز کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش برائے مہربانی کسی صورت نہ کی جائے. اور آخری بات جو میں کروں گا کہ یہ لوٹ مار اس لیے آپس میں آپ کئی دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ مریم بی بی اور شہباز فیملی میں ایک رفٹ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ 90s کے شروع میں نواز شریف فیملی نے لوٹا تھا تو شہباز شریف اور بچوں کو بڑا غصہ تھا, غریب رہ گئے تھے نا, آپ کے سامنے 1.5 کروڑ کے اثاثے تھے. پھر اس دفعہ معاہدہ ان کا یہ ہوا تھا کہ 2008 سے 18 میں انہوں نے لوٹنا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو مریم صاحبہ پہ یا نواز شریف پہ اس طرح کی پیپر ٹریل آئی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی انہوں نے انی ڈالی ہوئی تھی. تو انہوں نے انی پائی تھی, یہ دواں گھر نے ونڈ کے پائی تھی. پر اب نواز شریف صاحب کو اعتراض یہ ہے کہ میں تے تھوڑی انی پان دا کیا سی, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, تسی تے کھاتا ہے تو کھاتا بھی ہے کر دیتا ہے, کھاتا ہی کھول دیتے ہیں. تو یہ ہے ان دونوں ٹبروں کی اصل رفٹ کا. اب یہ بیل جو ہے آگے اس کا کیا پروسیس ہوگا یا اس بیل کی جو لیگل کانسیکوینسز ہیں اس کو میں میرے ساتھ ایڈوکیٹ علی ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے رکھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی یہ جو آرڈر ہے بیکاز دا میٹر از سب جوڈس بیفور دا آنریبل ہائی کورٹ, اور اس کے اندر 2 آنریبل ہمارے ججز کیونکہ ڈویژن بینچ تھا جو ڈی بی تھی جو یہ سن رہی تھی بیل ان کی. دس از بیسیکلی ریٹ پٹیشن اور یہ ریفرنس فائل ہوا تھا اکاؤنٹیبلٹی ریفرنس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا, اس کا نمبر جو ریفرنس 22/2020 تھا. اس کے اندر انہوں نے بیل اپلائی کی. شہزاد بھائی نے بڑے پیار, ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پراپرلی ایکسپلین کر دیا. جو انہوں نے اس کے گراؤنڈس لیے تھے اس کے اندر انہوں نے گراؤنڈس جو اپنے بیٹے کے لیے تھے اس کے حوالے سے جو اس کی پٹیشن میں تھا, دین لیٹر آن جو انہوں نے اپنی بیماری کے حوالے سے لیا, وہ سارے 1 by 1 ڈاکٹر صاحب نے پراپرلی ایکسپلین کر دیے. جو اس کا لیگل ایمبیگوٹی ہے بیسیکلی اس کو کہیں گے کہ تھوڑا سا انپریسیڈنٹڈ بھی ہے اس میں, کیونکہ 2 طرح کے کرائمز آتے ہیں آرڈنری, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک آرڈنری کرائم ہوتا ہے اور ایک وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے. یہ کیونکہ وائٹ کالر کرائم ہے جس کے سارا کے سارا ریفرنس فائل ہوا اور آگے چلے اس کے اوپر. اب 2 آنریبل جسٹس کا ایک ڈیسیژن کے اوپر ڈفرنس آف اوپینین آ گیا ججمنٹ میں. ایک نے کہا بیل گرانٹ کیا, دوسرے نے اس کو ریفیوز کر دیا. اس لیے انہوں نے اس میٹر کو ریفر کر دیا آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ کی طرف. وہ آگے ایک ریفری جج آئے گے جو اس کے اوپر پراپرلی اپنا ڈیسیژن دیں گے جو حتمی ڈیسیژن ہوگا, اور جس کو آبویسلی شہباز صاحب نے بڑا کلیئرلی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کو یہ ہم ایز اے گورنمنٹ بھی اس کو پراپرلی جو بھی جوڈیشلی آرڈر آئے گا اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں. جی تو اب اسٹیٹس اس کا یہ ہے کہ دس از اسٹل پینڈنگ بفور دا آنریبل ہائی کورٹ, بیکاز کہ 1 آنریبل جسٹس صاحب نے اس کو ریفیوز کیا, 1 آنریبل جسٹس صاحب نے ود ڈیٹیل آرڈر انہوں نے اس کو ڈوگر صاحب نے بیل جی گرانٹ کیا اور اسد صاحب نے جو ہے اس کو ریفیوز کیا. سو دا میٹر سب جوڈس, اور اس کے اوپر ریفری جج آئے گا اور ریفری جج کا جو اوپینین ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر حتمی اوپینین ہوگا, اس کے اوپر بیل آرڈر ہوگا. تھینک یو. اور آخری بات میں یہ کر دوں کہ ہمارے لیے ڈوگر صاحب بھی اتنے ہی قابل جنون والا شیوا نہیں ہے ہمارا. ڈوگر صاحب بھی اتنے ہی قابل احترام ہے اور یہ لیگل فرٹرنیٹی نے فیصلہ کرنا ہے, اور اعلیٰ عدالتوں نے اور ان کے اوپر جو اعلیٰ عدالتیں انہوں نے. ہمارے لیے ڈوگر صاحب اور اسجد صاحب, گرال صاحب جو ہیں دونوں بہت ہی قابل احترام ہیں. ان کے فیصلے بھی ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور جیسا آپ کی خدمت میں بتایا کہ یہ سب جوڈس ہے, بالکل ہم سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی احترام کرتے ہوئے کبھی کسی فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی نہ کوشش کر سکتے ہیں نہ سوچتے ہیں. صاحب آج آپ بھی بہت سارے عدالت شمار لے کے آئے اور اس کو وہ فراڈ قرار دیا. اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب بھی بہت ساری پریکٹس کانفرنسیں کر چکے ہیں اور وہ بھی بہت سارے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ حکومت بار بار کرپشن کی بات کرتی ہے, کیسز کی بات کرتی ہے, لیکن جب وہ کیسز آگے عدالتوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی بھی ضمانت ہوگی, کھانے کی بھی ضمانت ہوگی. تو یہ کہاں خرابی کہاں پہ ہے؟ یہ کیس میں 2 ٹرائل ہوتے ہیں یا کوئی ایویڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ ذرا بتا دیجیے. اچھا دیکھیے, اس میں 2 چیزیں ہیں. اب یہ پچھلے دنوں میں تو وکیل نہیں ہوں, جو علی صاحب جیسے سینئر وکیل ہیں اور
شہزاد اکبر صاحب جیسے سینئر وکیل ہیں اور دوسرے وکلا وہ بہتر ان کا فیصلہ کہ میں ابھی شہزاد اکبر صاحب کو سن رہا تھا اور میں اپنے ایکسپیرینس سے ایگری کر رہا تھا. ویسٹ میں بیل بہت جلدی ہوتی ہے, ہمارے بیل بہت دیر میں ہوتی ہے, لیکن وہاں سزائیں زیادہ ہوتی ہیں, تو بیل ہونے کنوکشن ریٹ بہت ہائی ہے. بیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئٹل ہوگی. بیل تو آپ کو ایک ٹیمپریری ریلیف, جتنی میری سمجھ ہے ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے, اور وہ بہت ساری ڈسکریشن ہے کورٹ کی, ان کا حق ہے, ان کا ہمیں احترام کرنا پڑنا ہے, آئین انہیں یہ حق دیتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ یہاں پر اکویٹل ہو جاتا ہے, تو اگر آپ ماضی بھی دیکھیں تو ان کا کسی کا اکویٹل نہیں ہوا, این آر او ہوئے. جب یہ بچے این آر او سے بچے, اکویٹل نہیں ان کو ملے, یہ ایسے ہی ٹیمپریری زگ زیگ کرتے ہیں, جیسے باہر آ کے ابھی یہ بڑی بڑھ کے ماریں گے ہم نے یہ کر دیا. اصل میں کیا ہے, اندر کہہ رہے ہیں بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, ڈپینڈنٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اندر لمبے پے ہوئے ہیں. اندر کا مطلب ہے جو ان کی پٹیشن ہوگی لمبے پے ہوئے ہیں. باہر آ کے یہ کہیں گے ہماری ایک بہن ہے مریم اورنگزیب جو بغیر کسی وقفے کے ایک ہی بخے کے اوپر ٹکا کے جھوٹ بولتی ہیں, ماشاءاللہ بہت مہارت ہے. وہ باہر آ گئی, سب جھوٹ ثابت ہو گیا. دیکھیں عدالتوں نے باعزت بری کر دیا, احترام کے ساتھ یہ کر دیا. تو یہ تو اس میں سرٹیفائیڈ ہیں یہ لوگ جھوٹ بولنے میں اور حقائق کو ٹویسٹ کرنے میں. بیل کا مقصد صرف پوری دنیا میں ایک ٹیمپریری ریلیف ہے, اور جو ایک شک کا فائدہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ اس بندے نے بعد میں اکویٹل ہو جانا ہے تو اس کو کوئی سزا نہ مل جائے. کیس تو چلنا ہے, جس دن ان کی اکویٹل ہو اس دن یہ سوال پوچھیے. تو میں نے آپ کو بتایا ہسٹری میں اکویٹل نہیں ہوتی. کوئی پاگل خانے سے سرٹیفکیٹ لے آتا ہے جی میں پاگل تھا, کوئی اور سرٹیفکیٹ لے آتا ہے, اسی طرح بچ دینے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر. اکویٹل نہیں ان کا ہوتا, کیونکہ جو ان کے کرتوت آپ کے سامنے رکھے ہیں ابھی, اس میں اکویٹل کیسے ہوگا ان کا. جی جی اچھا جی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور یہی سوال اس سے بھی ریلیونٹ ہے سیاسی طور پہ. جب ہم سوچتے ہیں, میں نے جیسے کہا عدالتوں نے فیصلے کرنے, وہ تو قابل احترام ہے. سیاسی طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ایک نے ایسے طریقے نال میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل لی اور پھر وہ کھسک گئے, نہ کبھی انہوں نے کوئی گولی کھائی, نہ کیپسول کھایا, نہ ٹیکا لگوایا. اللہ ان کو صحت دے, لمبی زندگی دے, ہماری دعا ہے. لیکن آپ کے سامنے انہوں نے پیزے ضرور کھائے, انہوں نے لزانیہ ضرور کھایا, کھابے ضرور اڑائے, لندن میں سیریں ضرور کی. یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلوں. تو یہ اسی سے ملتا جلتا کیس ہے, لیکن میرے خیال میں اب عوام ساری اویئر ہو گئی, میڈیا ہو گیا, یہ چکر اب چلنے نہیں والا. جی جی جاوید بھائی, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ عدالتی فیصلوں پر اعتماد کرتے ہیں, ان پر مقاموں کی خدمات کرنا چاہتے ہیں, لیکن وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اگر سپورٹ نہیں کریں گی تو ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو وہ کس قسم کا علاج عدالتوں سے کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ تو گلا نہیں ہوتا, یہ تو آپ نے زندگی میں اپنے والد صاحب کو بھی کہا ہوگا جاوید بھائی کہ ابا جی مجھے سپورٹ کریں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ تو آپ اپنوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے کسی اور سے کہتے ہیں, اپنے باس سے بھی کہتے ہوں گے, آپ جا کے اپنے کولیگ سے بھی کہتے ہوں گے یار آپ کی اس پہ سپورٹ چاہیے. تو سپورٹ مانگنا تو کوئی غلط بات نہیں ہوتی. سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پورے سسٹم کو ریفارم کرنا ہے. اس میں نیچرلی جو ہماری عدلیہ ہے وہ ایک بہت اہم ترین پلر ہے اسٹیٹ کا. تو جب تک ہم سارے ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کریں گے, تو کام آگے نہیں چل سکتا. گلا بالکل بھی نہیں. یہ تو اپنے گھر کے اندر کی بات ہے. مین پاکستان ہمارا سب کا گھر ہے. ہمیں پولیس سے بھی سپورٹ چاہیے, ہمیں عوام سے بھی, ہمیں میڈیا سے بھی. تو اب آپ سے گلا تھوڑی کرتے ہیں جب آپ کی سپورٹ مانگتے ہیں, اسپیشلی جب ڈان سے مانگتے ہیں تو ڈان سے گلا تھوڑی کرتے ہیں. ہم تو صرف اب ایک اچھا اخبار ہے تو ہم ڈان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ بھی چاہیے ہمیں, اسپیشلی جب کئی دفعہ آپ کا دل مائل ہو جاتا ہے ایون تشدد امیر تنظیموں کے لیے بھی, تو ہمیں تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے. ویسا ہی کام ہوتا ہے جیسے شہباز شریف کا اور کلیم ہے ایک مقدمے میں, اور حمزہ شہباز کا اور ہے. تو یہ سپورٹ مانگتے ہیں جاوید بھائی, اور کچھ نہیں مانگتے. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو عدالتی فیصلہ ہے وہ اناؤنس ججز نے نہیں کیا تھا, نائب قاضی نے. جی یہ لکھا ہوا نائب قاضی کس طرح اس پہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ وکیل صاحب اس پہ بات کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ کو پہلے سے یہ کنسرن ہے کہ یہ جو کورونا ویکسین لگوائے انتظار ہے جو 70 سے اوپر والے بہت ہیں, وہ نون لیگ کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. تو آپ شہباز شریف کو مار کے ووٹ کم کیوں کرنا چاہیں گے؟
اچھا، یہ جو پہلی بات ہے وہ وکیل صاحب آنسر کریں گے، میں کرنے دوں گا. میں آخری بات کہتا ہوں کہ نون لیگ کے جو ووٹر ہیں وہ اگر کہتے ہیں 70 سے اوپر ہیں، تو میں تو 70 سے اوپر جتنے بزرگوں کو جانتا ہوں پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، لیکن اگر وہ نون کے بھی ہوں تو اللہ سب کو زندگی دے. ویکسین بلکہ ان کو سب سے پہلے لگنی چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ خطرناک میں ہیں. میری تمام لوگوں سے التماس ہے میرا کہ فوری طور پر اپنے بزرگوں کو ویکسین لگائیں. یہ جو نون لیگ والوں کا پروپیگنڈا ہے، آپ نے جیسے سوال کیا اور بتایا کہ نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں، تو آپ کے بقول مجھے پتا چلا تو یہ نون لیگ کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ بزرگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ویکسین نون لیگ والے باز آ جائیں. باقی پروپیگنڈے کرے. اپنے سارے نے 60 سال والے نے لگوا لی ہے اور لوگوں کو نہیں لگوانے دیتے. اپنے ان کے سارے لیڈران نے پوچھے ان سے لگوائی ہے کہ نہیں، اور اس میں بھی عوام کو محروم رکھنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اپنے پروپیگنڈے سے باز آ جائیں. یہ میں ان سے احترام سے ریکویسٹ کرتا ہوں. یہ نائب قاصد والی بات جو ہے یہ آپ کہہ سکتے، میں تو میرے پر جلتے ہیں کیونکہ میرا تو ہر صورت احترام ہے اور میں وکیل نہیں، مجھے پتہ نہیں میری لائن کہاں ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں. آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی کوئی اور سوال؟ جی جس وقت سیاسی معاملات پر آپ کی زیادہ گہری نظر ہے، آپ نے کہا جی موقع میں سپورٹ فراہم کرتے ہیں سیاسی معاملات سے وزیر اعظم صاحب کو، جی تو کیا جہانگیر ترین کا والا معاملہ بہت ہم دیکھ رہے ہیں آج کل گردش میں ہے، کوئی پاور بلاک بن رہا ہے، کیا ان کی سپورٹ جو ہے وہ جا رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس کا کیا کریے گا؟ شہباز شریف کی ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے عوام کے سامنے آئے ہیں. عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، جبکہ نون لیگ کے ترجمان نے عدالتی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا اور جھوٹ بولا. شریف خاندان کی کرپشن اور اثاثوں کی فہرست طویل ہے. کورونا وائرس پر بات کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ تمام بزرگوں اور عمر رسیدہ افراد کو کورونا ویکسین ضرور لگوانی چاہیے اور SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے.